मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर में टेरर इंसिडेंट्स के फिगर पेश किए और ये कहा कि पिछले 3 सालों में टेरर इंसिडेंट्स में एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिली है, जो कि एक हकीकत भी है। 2018 में जम्मू कश्मीर में 614 टेरर इंसिडेंट्स हुए थे। 2019 में फिगर घट के 594 हो गया और 2020 में 244 टेरर इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। लेकिन जब आप नज़र दौड़ाते हैं कि इन टेरर इंसिडेंट्स में कितने जवान शहीद हुए, कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई, तो ये देखने को मिलता है कि टेरर इंसिडेंट्स तो कम हुए हैं लेकिन कैजुअलिटी का फिगर बढ़ा है। कंपैरेटिवली मैं बता दूं कि 2018 में 614 टेरर इंसिडेंट्स में 91 जवान शहीद हुए थे और 39 सिविलियंस की मौत हुई थी। 2019 में 594 टेरर इंसिडेंट्स में 80 जवान शहीद हुए थे और 39 सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी। वहीं 2020 में टेरर इंसिडेंट्स तो घटकर 244 हो गए, लेकिन उन 244 इंसिडेंट्स में 62 जवान शहीद हुए और साथ ही में 37 सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी एंड एक्स सीवीसी मिस्टर कुलदीप खोड़ा। कुलदीप से आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो टेरर इंसिडेंट्स तो कम हुए हैं, लेकिन इन टेरर इंसिडेंट्स में कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसकी फिगर जो है वो बड़ी है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम अगर टेररिज्म को सिर्फ देखें तो टेररिज्म के फिगर्स में वेरिएशंस तो है, और जहाँ तक ऑपरेशंस का ताल्लुक़ है और पाकिस्तान की स्टांस जो है उसमें कोई चेंज तो नहीं है। ऑपरेशंस बल्कि बढ़ गए हैं, रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, हमारी फोर्सेस की कैजुअल्टी फिगर्स बढ़ गई है ज़रूर, लेकिन पिछले 3 साल में कम है। लेकिन पाकिस्तान का जो रवैया है वो बदस्तूर वहाँ इन्फिल्ट्रेशन करने का है और टेरर इंसिडेंट्स को कैलिब्रेट करने का है, और जहाँ तक फंड्स फ्लो का ताल्लुक़ है वो भी चालू है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसे नज़र से देखें कि पाकिस्तान को फाइनली कैसे ट्रीट करना हो और कैसे ये टेररिज्म बंद होगा। पिछले 31 साल से चल रहा है। लेकिन पहले जो आपने कहा है, मैं फ़िगर्स पे आऊँगा। फ़िगर्स से हमें कोई ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। हम ज़रूर कह सकते हैं कि 18 के मुकाबले में या 19 के मुकाबले में इस साल इंसिडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन जैसे प्रोपोर्शनेटली आपने बताया, जो हमारी फोर्सेस की जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा है अगर हम इंसिडेंट्स के मुकाबले में देखा जाए। लेकिन वो एक तरफ रख के अगर हम कुछ अरसा पीछे और जाएंगे तब हम देखेंगे कि बहुत फिगर्स में स्टार्क डिफरेंस है। जैसे 2020 में 244 इंसिडेंट हुए, जो पिछले 3 साल में कम है। लेकिन अगर 2012 का फिगर देखें तो इंसिडेंट्स 220 ही थे, इससे कम थे, और 2013 में 170 इंसिडेंट हुए, 2014 में 222 इंसिडेंट हुए, ये तीनों कम हैं। और जहाँ तक फोर्सेस की कैजुअलिटी का ताल्लुक़ है उसमें और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ 2014 में 47 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स हुई हैं, मार्टरडम हासिल किया है, और 2020 में 62 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। वहाँ 2012 में जो लोवेस्ट फिगर्स हमारे पास आई है पिछले 31 साल के टेरर हिस्ट्री में, उस साल केवल 15 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल मार्टरडम हासिल किए हैं, और अगर लास्ट ईयर का देखा जाए 62 है, जो 4 गुना ज़्यादा है। और अगर हम ये देखें 2011 में भी हमारी टोटल 30 कैजुअलिटीज़ हुई थी फोर्सेस की, और ये फोर्सेस की जो कैजुअलिटीज़ हैं इसमें आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, एसपीओज, वीडीसी मेंबर इन 15 में शामिल हैं। तो हम इससे सेटिस्फेक्शन अभी हासिल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि टेररिज्म इज़ ऑल टाइम लो, बल्कि हम ये कहेंगे हम पिछले 3 साल में जो टेररिज्म लेवल्स हैं कंपैरेटिवली लो हैं, लेकिन अगर इसको 2011 के मुकाबले में देखा जाए, 12, 13, 14, इवन 10 के मुकाबले में भी देखा जाए, तो हमारे टेररिज्म लेवल्स अभी उससे ज़्यादा हैं। पिछले 10-12 साल में पाकिस्तान ने टेरर इंसिडेंट्स में कमी के बजाय ज़्यादती लाई है। हमारी सिक्योरिटी फोर्स कैजुअलिटीज़ 2012 के बारे में मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। हमारे इंसिडेंट्स 2012 के मुकाबले में ज़्यादा है। हमारे जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो हमें इससे सेटिस्फेक्शन ही हासिल करनी चाहिए। इसलिए और ज़रूरी है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि टेररिज्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और हम बहुत साल से, पिछले 31 साल से ये जूझ रहे हैं,
اور کشمیر کا عوام خاص طور پہ اس کا شکار ہوئے ہیں۔ کلدیپ سر، یہ اس سمے جو سچویشن ہے جموں کشمیر کی، اس سمے فوجی ریسٹرکشنز تو ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایکسٹرا آرڈینری ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں، یہ انشور کرنے کے لیے کہ ٹیرر انسیڈنٹس بھی کم ہو اور ساتھ ہی میں یہ جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں یا جو سویلین کیجویلٹیز ہو رہی ہیں کم ہوں۔ لیکن اگر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ 2012 کے کمپیریٹیو میں فگر بڑھ رہا ہے، تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجک کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی میں کوئی چینجز لائے ہیں اور ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کچھ اب کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اسٹریٹجی میں چینج لانے کی ضرورت ہے اور بہت سال سے ضرورت ہے۔ ہم ایک امپارٹنٹ ایلیمنٹ اسٹریٹجی کا بالکل مس کر رہے ہیں، اور وہ ایلیمنٹ ہے کہ پاکستان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہماری کشمیر کی جو پالیسی ہے اس میں پاکستان کو ناقابل بنانے کے لیے کہ تاکہ وہ ٹیررزم لیولز یہاں پہ چالو نہ رکھ سکے، ٹیررزم چالو نہ رکھے، اس کے لیے ہم نے کوئی مناسب پالیسی نہیں بنائی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی کنٹریز، چاہے وہ اسرائیل ہو، انہوں نے 7 کنٹریز کے اگینسٹ ٹیررزم کے خلاف لڑا اور اس پہ انکش پایا۔ یہاں تک سری لنکا اتنی چھوٹی کنٹری ہے ہمارے مقابلے میں، ان کا LTTE کا ٹیررزم بہت بڑھ گیا تھا، بہت حد تک بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ ہماری IP کی اب جب وہاں گئی تھی وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائی، لیکن انہوں نے جب اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے ختم کیا اس کو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اتنی بڑی کنٹری، ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، اور ہماری فورس، ہمیں فورس پہ ناز ہے، چاہے وہ سیکورٹی فورس ہو، چاہے وہ JNK پولیس ہو۔ اس لیے ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ اس کو ختم کیسے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے، شارٹ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی فرنٹس ہیں جہاں ریڈیکلائزیشن ہے، ایلینیشن آف کشمیریز ہیں، سب ایشوز پہ ہم نے ایک منصوبہ بنانا ہے اور اس کو ایک پلان کے تحت ہم نے چلنا ہے، تاکہ ہر سائڈ سے ٹیررزم کو جو فیکٹرز اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان سب فیکٹرز کو ٹیکل کیا جائے اور افیکٹولی ٹیکل کیا جائے، اور یہ بدت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ 5 اگست 2019 کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اور زیادہ کشمیر میں جو ہے ہلچل کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن اس کے بعد DDC الیکشنز کا کنڈکٹ ہونا اور پیسفلی کنڈکٹ ہونا، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کا جو تعلق ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ٹھیک ہے، وہ الگ الگ سٹانس لے رہے ہیں DDC الیکشن پہ، لیکن میں یہ بھی کہوں گا اگر 2008 کا الیکشن دیکھا جائے، جب ہمارا لا اینڈ آرڈر بھی کافی خراب ہوا تھا، ٹیررزم لیول بھی بہت ہائی تھی، لیکن 2008 کا اسمبلی الیکشن جب ہوا اس میں ہماری 0 پولیٹیکل فگرز کی کیجویلٹیز ہوئی پورے الیکشن میں، کیمپین میں بھی اور ووٹنگ کے دوران، اور جب تک الیکشن ریزلٹس بھی اناؤنس ہوئے، اسمبلی کانسٹیٹیوٹ ہوئی، 0 ڈیتھ آف اینی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، اور ایکٹیوسٹ میں شامل کرتا ہوں میں جو آفس بیئرر ہیں لویسٹ لیول کے کسی بھی پارٹی کے، کسی کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ الیکشن میں لوگوں کا ایک خاص دلچسپی رہتی ہے، کشمیر میں خاص طور پہ میں کہوں گا۔ الیکشن، ہم اگر یہ کہیں کہ الیکشن ایک ریفرینڈم ہے ہندوستان کے ساتھ ملنے کا، ہندوستان کے اگینسٹ جانے کا، پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی دکھانے کا، وہ نہیں ہے۔ یہ الیکشن ہم نے بڑی بار غلطی کی ہے، ہم اس کو مسٹیک کرتے ہیں کہ یہ شاید ٹیررزم کے خلاف ہے الیکشن۔ یہ لوکل الیکشن یا پارلیمنٹری الیکشن ہمیشہ لوگ اپنی بہتری کے لیے کینڈیڈیٹ کو چنتے ہیں تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور ہم یہ کنفیوژن ڈال کے کہ اس سے ہمیں جواب ملا پاکستان کے ٹیررزم کا، ہم آپ غلط لائن پہ جا رہے ہیں۔ پاکستان کا ٹیررزم چالو ہے، اور جیسے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ چالو رہے گا، کوئی ایسا امکان نہیں لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آپ نے 5 اگست 2019 کی بات کی ہے، اس میں 370 کو ہٹایا گیا، 35A آرٹیکل کو ہٹایا گیا، اس سے ایک میسج گئی انٹیگریشن آف جموں اینڈ کشمیر ود ریسٹ آف دی کنٹری، جو ایک ٹھیک تھا۔ وہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ غلط بات تھی، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ انٹیگریٹ ہونا چاہیے ہر لیول سے، لیکن اس انٹیگریشن کے لیے جو باقی لوازمات ہیں، جیسے ایلینیشن ہے، ریڈیکلائزیشن ہے، ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں، کرپشن ہے، ایز آف لیونگ ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، انمپلائمنٹ جو پرابلمز ہیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی، انڈسٹریلائزیشن ہے، ٹورزم سیکٹر کو، ہارٹیکلچر سیکٹر کو، پاور سیکٹر کو بڑھاوا دینا تاکہ یہاں پہ لوکلی پرائیویٹ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو جائے،
ان کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم، وہ بھی تو دیکھنا ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ملیٹنٹوں کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ اتنے مر گئے، اتنے انسیڈنٹس یہی ہوئے. میں آنا چاہوں گی کہ بڑے بڑے ٹیررسٹ کمانڈرز کو بھی مارا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ فگرز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کمانڈرز میں بتاؤں، ٹیررسٹ کمانڈر ایک ٹھیک ہے، ان کے کمانڈر کو ٹارگٹ کرنا ضروری ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے فورسز کی، لیکن فورسز وہ اتنا ہی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، پیراملٹری فورسز ہو، پولیس ہو. ان کا کام بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہے پورے ٹیررزم میں، اور انہیں سکسیس جو حاصل کی ہے جے اینڈ کے پولیس نے خاص طور پہ فرنٹ لائن سے لیڈ رول لے کے جو انٹیلیجنس ڈیولپ کی، جس کی وجہ سے پریسائز سرجیکل آپریشنز ہوئے ہیں ٹیررسٹ کے خلاف کشمیر میں، جموں میں یا ڈوڈا وغیرہ باقی ایریاز میں، ان کے ریزلٹس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آئے ہیں. لیکن ہم اس کو ہم ایسے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ختم کر کے یا ٹیررسٹ کمانڈر مار کے ہم ٹیررزم ختم کر سکتے ہیں. جب تک ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے، جب تک پاکستان کی طرف سے ہر ٹائپ کی کارروائی جو وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں وہ چالو ہے. یہ ٹیررسٹ کمانڈر آج ایک مرے گا، بڑی اچھی سکسیس کی بات ہے، شاباش دیں گے فورسز کو، لیکن دوسرا ٹیررسٹ کمانڈر بن جائے گا، پھر مار دیں گے، پھر تیسرا آئے گا. یہ چالو ہے، پچھلے 31 سال سے یہ چالو ہے، اور یہ چالو رہے گا جیسے ہم ڈیل کر رہے ہیں اسے. اس لیے ایک اسٹریٹجی کی چینج کی ضرورت ہے. انڈیا کی پاکستان کے خلاف پالیسی، چاہے وہ اس میں ملٹری آپشنز ہو، اکنامک آپشنز ہو، ڈپلومیٹک آپشنز ہو، سینکشنز کی بات چلی جائے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بات چاہے، وہاں اوورٹ اور کوورٹ آپریشن کی بات کرنی ہے. جیسے اسامہ بن لادن کو یو ایس نے ٹارگٹ کیا پاکستان میں جا کے، اسی طرح ہم کافی ٹیررسٹ کمانڈر جو پاکستان میں کھلے عام گھوم رہے ہیں، چاہے وہ حافظ سعید ہے، مسعود اظہر ہیں، داؤد ابراہیم ہیں، اور باقی بھی جو ہے جن پہ یو ایس نے یا یونائٹڈ نیشنز نے جن کو ڈیزگنیٹ کیا گلوبل ٹیررسٹ، وہ وہاں پہ کھلے عام گھوم رہے ہیں. جو ان کو فرضی طور پہ کئی بار ان کو اریسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ دیر بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کو. وہ صرف وہ ایڈریس کرتے ہیں ایک قسم کی، جیسے ایف ای ایٹ کا پریشر ہے ان کے اوپر، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ تھوڑی کارروائی کرتے ہیں. لیکن پاکستان کا جو پالیسی ہے وہ ٹیررزم کنٹینیو کرنے کا ہے، اور جب تک پاکستان ٹیررزم کنٹینیو کرے گا جے اینڈ کے خلاف، انڈیا کے خلاف، تب تک ہم نہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیررزم جے اینڈ کے میں ختم ہو جائے گا. اس لیے بہت ضرورت ہے. 31 سال سے ہم، جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو جوجھ رہے ہیں. اب دس از دا ہائی ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو ڈیل ود دس پرابلم افیکٹولی اینڈ ان اے ریزلٹ اورینٹڈ مینر، سو دیٹ عوام کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک راحت مل جائے اور وہ ڈیولپمنٹ کے کام پہ گامزن ہو جائے، جابس اپنی کریٹ کر لے اور ہندوستان کے ساتھ اچھی طرح سے انٹیگریٹ ہو جائے. یہیں پر کھوڑا صاحب، جو ایکسٹرا آرڈینری میجرز کی میں بات کر رہی تھی، چاہے وہ فوجی ریسٹرکشنز ہو، چاہے ریپبلک ڈے کے دن دیکھا گیا 3 کلومیٹر پہلے تک بیریکیڈنگ کی گئی تھی، اس ٹائم پر جو جموں کشمیر کے حالات ہیں، بیکاز یو کیپ این آئی آن ایوری تھنگ، کیا ضرورت ہے ابھی بھی ان ایکسٹرا آرڈینری میجرز کو کنٹینیو رکھنے کی، یا پھر دیر از اے ٹائم دیٹ ابھی وی کین ٹیک اے اسٹیپ بیک؟ دیکھیں، جیسے اب 2016 میں آپ نے دیکھا برہان وانی کے ٹائم سوشل میڈیا کو بہت مس یوز کیا گیا، اور ریڈیکلائزیشن پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. اس کی وجہ سے ایک ملٹنسی کو ایک فلپ مل گیا اس ٹائم، اور لا اینڈ آرڈر کو بھی کافی ڈسٹرب ہونے کے لیے اس کو پروتساہن ملا اس ٹائم. اس لیے سوشل میڈیا پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور وقت کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کو فالو اپ، اس کے بعد فالو اپ کیا ہے ہمارا، کیونکہ یہ چیزیں ہم انڈیفینیٹلی نہیں رکھ سکتے ہیں. جس ٹائم کھولیں گے پھر مس یوز ہو جائے گا، جب تک ہم پرابلم کو جڑ سے ختم نہ کر لیں. ہماری ریئیکشنری اپروچ، these are temporary measures. These cannot give you long lasting results. You impose a restriction, you impose 4G restrictions, but then you again remove it, we are back to square one. پھر وہی ہوگا، پھر وہی مس یوز ہوگا، پھر 4G ریسٹرکشن لگائیں گے، پھر آپ تھوڑا ماحول کو ٹھنڈا ہونے دیں گے، پھر آپ 4G کھول دیں گے، پھر ماحول خراب ہو جائے گا. یہ سائیکل چل رہا ہے. اب اس سائیکل کو کہیں بریک دینا ہے. اس لیے 4G ریسٹرکشن ضرورت، وقت کے مطابق ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ سلوشن نہیں ہے پرابلم کا. پاکستان کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی جو ریلائنس لوکل ٹیررسٹ کے اوپر، لوکل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے اوپر ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ کم ہوئی ہیں، بڑی ہیں؟ پاکستان کا اسٹیٹ پالیسی ہے ٹیررزم اگینسٹ انڈیا. ان کا اسٹیٹ پالیسی ہے ٹیررزم اگینسٹ افغانستان، جب تک ان کو افغانستان میں اپنا فٹ ہولڈ نہیں ملے گا، جس کے لیے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور ہر
ہر طرح کی تقریباً US کو بھی جان سے میں ڈالتے ہیں کہ جی ہم افغانستان میں ٹیررزم ختم کر سکتے ہیں، لیکن لازمی بات یہ ہے کہ وہ ٹیررزم خود چلا رہے ہیں افغانستان میں. جو حقانی گروپ ہے وہاں پہ، اس کو پاکستان ISI کا فل سپورٹ ہے، نہ صرف مالی امداد ہے بلکہ آرمز، ایمونیشن، ٹریننگ آف ٹیررسٹ وہ چالو ہے. اسی طرح انڈیا خاص طور پہ جموں کشمیر کے خلاف LET، جیش، حزب المجاہدین، البدر، ان کا سب کو سپورٹ ہے پاکستان ISI کی طرف سے. اور اب جو نئی ایک چیز پچھلے سال 2 سال سے آئی ہے، وہ خالصتانی ایلیمنٹس کو وہ پھر بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ہر جگہ نہ صرف پنجاب میں کوشش کر رہے وہ، لیکن جو خالصتانی ایلیمنٹس پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کے تھرو بھی چلوا رہے ہیں. جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں یا کہیں یورپین کنٹریز میں بیٹھے ہیں ان کو بھی فنڈز پہنچاتے ہیں تاکہ وہ ایکٹیویٹی چالو کر لے. تو اس لیے ہم نے اس پہ گمبھیرتا سے سوچ کرنا ہے کہ پاکستان پہ کیسے ہم نے انکش پانا ہے تاکہ ٹیررزم کی بدعت ختم ہو جائے. بارڈر ڈسپیوٹ الگ، کشمیر ڈسپیوٹ الگ، لیکن ٹیررزم کو ہم اس کے ساتھ بنا جوڑ کے ٹیررزم کو کیسے نپٹانا ہے، اس کے لیے ایک سنجیدہ پالیسی کی ضرورت ہے اور اس پہ ایفیکٹولی کام کرنا ہے. 5 اگست 2019 کے بعد اب 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. تو پچھلے 1.5 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ انٹیگریشن آف JNK ود ریسٹ آف دی کنٹری کے علاوہ جو ایک آرٹیکل جو ہٹا دیے یہ دونوں 370 اور 35 سے، اس کے علاوہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کیا کی گئی، کیا کارروائی کی گئی، اس میں کوئی ابھی زبردست بدلاؤ نہیں آیا ہے جس سے ہم یہ مان کے چلیں گے کہ یہ ہاں جی اب کچھ دنوں کی بات ہے یا کچھ مہینوں کی بات ہے وہ ختم ہونے والا، ویسا کچھ نظر میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے سن لیا صاف طور پر. منسٹری آف ہوم افیئرز تو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیرر انسیڈنٹس جو ہیں وہ جموں کشمیر میں کم ہو رہے ہیں، جو کہ حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کمپیریٹیو انالیسس پچھلے سالوں کے ساتھ 2012 سے 2015 کے ساتھ کرتے ہیں، یا پھر انہی فگرز کو جب آپ ہماری سیکیورٹی فورسز میں جو بھی جوان شہید ہوئے ہیں ان کے پروپورشنیٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے.